बिस्मिल्लाहिस्समीउल-अलीम मिनश-शैतानिर-रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफुल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। वइज़ क़तलतुम, और जब कत्ल किया तुमने, नफ्सन, एक जान को, फद्दरअतुम, और झगड़ा किया तुमने, फ़ीहा, इसके बारे में, वल्लाहु, और अल्लाह, मुखरिजुन, निकालने वाला है, मा कुंतुम तक्तुमून, जो तुम छुपाते हो। और जब तुमने एक शख्स को कत्ल कर दिया और फिर तुमने उसके बारे में झगड़ा किया, और अल्लाह इस बात को निकालने वाला था जो तुम छुपा रहे थे। तफसीर में इसकी तफसील इस तरह है कि बनी इसराइल में एक मालदार शख्स को उसके भतीजों ने कत्ल कर दिया ताकि उसके वारिस बन जाएं। फिर रात को लाश उठाकर किसी दूसरे शख्स के दरवाज़े पर डाल दी और सुबह के वक़्त उन पर कत्ल का दावा कर दिया। इस पर दोनों तरफ से हथियार निकल आए और लड़ाई होने ही वाली थी कि बाज़ लोगों ने कहा, अल्लाह के रसूल मूसा अलैहिस्सलाम से पूछ लो। बिलाखिर मूसा अलैहिस्सलाम ने इन्हें यह हुक्म दिया। कातलों का जुर्म सिर्फ यही नहीं था कि उन्होंने मालो दौलत के लालच में आकर अपने चचा को कत्ल कर डाला था, बल्कि उनका दूसरा जुर्म ये था कि लाश को किसी दूसरे शख्स के दरवाज़े पर फेंक दिया था ताकि इन पर शुबा ना हो सके। और तीसरा ये कि ख़ुद शुबा से बचने की खातिर इस कत्ल का इल्ज़ाम दूसरों पर थोप रहे थे। गाय ज़िबा होने के बाद इसके गोश्त का एक टुकड़ा लेकर इस मकतूल की मैयत पर मारा गया तो उसके ज़ख़म से खून बहने लगा, जिसमें ज़िंदगी के आसार पैदा हो गए, और इस लाश ने बोलकर कातिल या कातिलों का नाम और पता बता दिया। इसके बाद फिर से उस पर मौत तारी हो गई। इस तरह जिन जराइम को ये कौम छुपाए रखना चाहती थी, अल्लाह ताला ने उन्हें ज़ाहिर कर दिया। चनाचे क़िसास में ये दोनों भतीजे मारे गए और इन्हें अपने चचा के विरसा में से कुछ भी ना मिला। फ़कुलना, बस कहा हमने, नज़रिबूहु, मारो उसको, बेबाज़िहा, साथ बाज़ उसके से, कज़ालिका, इसी तरह, युह्यिल्लाहुल मौता, ज़िंदा करता है अल्लाह मुर्दों को, व युरीकुम, और दिखाता है तुमको, आयातिही, अपनी निशानियाँ, लअल्लकुम ताक़िलून, ताकि तुम समझ सको। तो हमने कहा, इस पर इसका कोई टुकड़ा मारो। इस तरह अल्लाह मुर्दों को ज़िंदा करता है और तुम्हें अपनी निशानियाँ दिखाता है ताकि तुम समझो। इससे साफ ज़ाहिर है कि गाय का टुकड़ा मारने से वो मकतूल ज़िंदा हो गया। फरमाया, इस तरह अल्लाह मुर्दों को ज़िंदा करता है, यानी ये वाक़या क़यामत के दिन मुर्दों को ज़िंदा करने की भी एक दलील और निशानी है, क्योंकि जो एक मुर्दे को ज़िंदा कर सकता है वो तमाम मुर्दों को भी ज़िंदा करने पर कादिर है। फरमाया, मा खल्कुकुम वला बासुकुम इल्ला कनफ्सिम वाहिदा, सूरत लुक़मान की आयत है, नहीं है तुम्हारा पैदा करना और ना तुम्हारा उठाना मगर एक जान की तरह है। इस सूरत में अल्लाह ताला ने 5 मकामात पर दुनिया में मुर्दों को ज़िंदा करने का ज़िक्र फरमाया। पहली जगह पे सुम्मा बासनाकुम मिन बादि मौतिकुम, यानी फिर उठाया हमने तुमको पीछे मौत तुम्हारी के, यानी मौत के बाद। तो दूसरा ये इस मकतूल का किस्सा जो यहाँ ज़िक्र हुआ है, और उन लोगों का किस्सा जो मौत से डर कर हज़ारों की तादाद में अपने घरों से निकल पड़े थे, और फिर उस शख्स का किस्सा जो एक बर्बाद शहर से गुज़रा, और फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और 4 परिंदों का किस्सा। इसके अलावा अल्लाह ने बारिश के ज़रिए से ज़मीन को ज़िंदा करने से जिस्मों को दोबारा ज़िंदा करने पर इस्तदलाल किया है। सुम्मा कसत, फिर सख्त हो गए, कलूबुकुम, दिल तुम्हारे, मिन बादी, पीछे, ज़ालिका, इसके, फ़ाहिया, मानिंद कल हिजाराती, पत्थरों की, ओ अशद्दु कसवा, या इससे भी ज़्यादा सख्त। फिर इसके बाद तुम्हारे दिल सख्त हो गए तो वो तो पत्थरों जैसे हैं या सख्ती में इनसे भी बढ़कर हैं। व इन्ना, और बेशक, मिनल हिजाराती, पत्थरों में से, लमा यतफ़ज्जरु, जो फूट पड़ती हैं, मिनहुल अनहार, उसमें से नहरें, व इन्ना, और बेशक, मिनहा, उसमें से, लमा यशक्ककु, जो फट पड़ते हैं, फ़यख़रुजु मिनहुल मा, और निकल पड़ता है उसमें से पानी, व इन्ना, और बेशक, मिनहा, उसमें से, लमा यहबितु मिन खशियतिल्लाह, लमा, जो, यहबितु, गिर पड़ते हैं, मिन खशियतिल्लाह, अल्लाह के खौफ से, वमल्लाहु बिगाफिलिन, और नहीं है अल्लाह गाफिल, अम्मा तामलून, उस चीज़ से जो तुम अमल करते हो। और बेशक पत्थरों में से कुछ, यकीनन कुछ वो हैं जिनसे नहरें फूट निकलती हैं, और बेशक उनमें से कुछ यकीनन वो हैं जो फट जाते हैं, बस इनसे पानी निकलता है, और बेशक इनमें से कुछ यकीनन वो हैं जो अल्लाह के डर से गिर पड़ते हैं, और अल्लाह इससे हरगिज़ गाफिल नहीं जो तुम कर रहे हो। इस वाक़या से कई बातों का ना पता चला। ये
کہ گائے بالکل اس قسم کی تھی جسے یہ معبود سمجھ کر اس کی پوجا کرتے تھے۔ یہ گائے ذبح ہوتے وقت اپنے آپ کو بھی نہ بچا سکی تو دوسروں کا کیا بگاڑ اور سنوار سکتی تھی۔ پھر ذبح کرنے والوں کو نہ ذبح کرنے سے پہلے کچھ نقصان پہنچا اور نہ ذبح کرنے کے بعد۔ دوسرا یہ کہ جس بات کو یہ لوگ چھپائے رکھنا چاہتے تھے اللہ تعالیٰ نے اس طریقہ سے اس کو ظاہر کر دیا۔ تیسرا یہ کہ انہیں یہ یقین ہو گیا کہ اگر اللہ تعالیٰ اتنے دنوں بعد اس لاش کو زندہ کر سکتا ہے تو ہمیں بھی دوبارہ زندہ کر کے ہمارا محاسبہ کر سکتا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ یہ معجزات اور اس کے علاوہ بھی پہلے بھی کئی معجزات دیکھنے کے بعد ان کے دل جو تھے ان میں اللہ کا خوف پیدا ہوتا، بلکہ ان کے دل سخت سے سخت تر ہوتے چلے گئے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے پتھروں سے بھی زیادہ سخت کہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو یعنی کہ ایک سرزنش فرمائی کہ عجیب کم بخت قوم ہو کہ مردے کا جی اٹھنا تک تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، مگر پھر بھی تم اپنے کفر اور سرکشی پر ڈٹے رہے اور تمہارے دل نرم ہونے کی بجائے اور سخت ہو گئے جیسے پتھر، بلکہ اس سے بھی سخت۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اہل کتاب کا سا رویہ اختیار کرنے سے منع فرمایا۔ چنانچہ فرمایا وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ سورۃ حدید کی یہ آیت ہے، اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں ان سے پہلے کتاب دی گئی، پھر ان پر لمبی مدت گزر گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے۔ تو جب اشد قسوہ فرمایا تو ترجمے میں اس کا خیال رکھا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے نافرمان لوگوں کے دلوں کی سختی کو پتھروں کی سختی سے تشبیہ دینے کے بعد پتھروں کا شکوہ دور فرمایا کہ پروردگار ہم سخت ہی صحیح مگر اتنے بھی سخت نہیں کہ ان ظالموں کو ہم سے تشبیہ دی جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے پتھروں کی نرمی کے بیان کرنے کے لیے ان کی 3 قسمیں بیان فرمائیں کہ اللہ کے ڈر سے اس کا تعلق پتھروں کی 3 قسموں سے ہے۔ معلوم ہوا کہ پتھروں سے نہروں کا پھوٹ نکلنا، ان کا پھٹ جانا اور ان سے پانی کا نکلنا اور ان کا گر پڑنا اللہ کے خوف کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اگر کوئی کہے کہ پتھر تو بے جان چیز ہیں، وہ کیسے ڈرتے ہیں، تو جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عقل والی مخلوقات کے علاوہ ان میں بھی ایک شعور اور فہم رکھا ہے جس کی حقیقت وہی جانتا ہے۔ اگر کوئی فلسفے کا مارا ہوا شخص انکار کرے تو کرے، لیکن جو اہل سنہ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ قرآن و حدیث میں اس کی بہت سی مثالیں موجود ہیں، جس طرح قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ بنی اسرائیل میں، اور کوئی بھی چیز نہیں مگر اس کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتی ہے لیکن تم ان کی تسبیح نہیں سمجھتے، اور فرمایا سورہ نور میں کیا تم نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ اس کی تسبیح کرتے ہیں جو آسمانوں اور زمین میں ہیں اور پرندے پر پھیلائے ہوئے، ہر ایک نے یقیناً اپنی نماز اور اپنی تسبیح جان لی ہے اور اللہ اسے خوب جاننے والا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ اور فرمایا سورہ حج میں کیا تو نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ اسی کے لیے سجدہ کرتے ہیں جو کوئی آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور چوپائے اور بہت سے لوگ اور بہت سے وہ ہیں جن پر عذاب ثابت ہو چکا ہے، اور جسے اللہ ذلیل کر دے پھر اسے کوئی عزت دینے والا نہیں، بے شک اللہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ اور سورہ احزاب میں فرمایا کہ بے شک ہم نے امانت کو آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے اسے اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس سے ڈر گئے اور انسان نے اسے اٹھا لیا۔ اور فرمایا سورہ حشر میں اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتارتے تو یقیناً تو اسے اللہ کے ڈر سے پست ہونے والا اور ٹکڑے ٹکڑے ہونے والا دیکھتا۔ سورہ نحل میں اللہ نے فرمایا اور کیا انہوں نے اس کو نہیں دیکھا جسے اللہ نے پیدا کیا ہے، جو بھی چیز ہو اس کے سائے دائیں طرف اور بائیں طرفوں سے اللہ کو سجدہ کرتے ہوئے ڈلتے ہیں اس حال میں کہ وہ عاجز ہیں۔ اور سورہ حامیم سجدہ میں اور وہ اپنے چمڑوں سے کہیں گے تم نے ہمارے خلاف شہادت کیوں دی، وہ کہیں گے ہمیں اس اللہ نے بلوا دیا جس نے ہر چیز کو بلوایا، اور اس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا اور اسی کی طرف تم واپس لائے جا رہے ہو۔ اسی طرح صحیح حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احد ایسا پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں، اور آپ نے بخاری کی یہ حدیث ہے۔ اور آپ نے فرمایا میں مکہ میں ایک پتھر کو پہچانتا ہوں جو مجھے باسط سے قبل سلام کہا کرتا تھا، یہ احمد کی حدیث ہے۔ اسی طرح کھجور کے تنے کا بآواز بلند رونے کا واقعہ بھی ہے، اور اتنے واضح دلائل کے بعد یعنی کہ انکار جو ہے وہ صاف گمراہی ہے۔ افتطمعون، کیا تم طمع رکھتے ہو، ان یؤمنوا، یہ کہ وہ ایمان لائیں گے، لکم تمہارے لیے، وقد کانا، اور تحقیق ہے، فریقن ایک گروہ، منہم ان میں سے، یسمعون جو سنتا ہے، کلام اللہ کلام اللہ کا، ثم یحرفونہ پھر بدل ڈالتا ہے اس کو، من بعد پیچھے اس کے، ما عقلہ جو سمجھ چکے ہوتے ہیں اس کو، وہم یعلمون اور وہ جانتے ہیں۔
یعنی کیا تم طمع رکھتے ہو کہ وہ تمہارے لیے ایمان لے آئیں گے؟ حالانکہ یقیناً ان میں سے کچھ لوگ ہمیشہ ایسے چلے آئے ہیں جو اللہ کا کلام سنتے ہیں پھر اسے بدل ڈالتے ہیں اس کے بعد کہ اسے سمجھ چکے ہوتے ہیں اور وہ جانتے ہیں۔ یہ خطاب دراصل مدینہ کے سادہ دل نو مسلموں سے ہے جو یہود سے کئی بار سن چکے تھے کہ ایک نبی آخری الزماں آنے والا ہے اور جو لوگ ان کا ساتھ دیں گے وہ ساری دنیا پر چھا جائیں گے۔ اب یہ لوگ تو ایمان لے آئے مگر یہود نے یہ کام کیا کہ تورات میں جو حلیہ نبی آخر الزماں کا ذکر کیا گیا تھا اس میں انہوں نے رد و بدل کر ڈالی اور ایمان نہ لانے کی وجہ یہ بتائی کہ ان کا حلیہ تورات میں جو ذکر کیا گیا ہے حلیہ اس سے مختلف ہے، اور اپنے دل سے حرام کو حلال اور حلال کو حرام ٹھہرا لیا۔ آج کل کے باطل پرست علماء بھی اپنے خود ساختہ مسائل کو درست ثابت کرنے کے لیے ہر قسم کے حوالہ جات قرآن و حدیث سے تراش رہے ہیں اور شریعت میں تحریف یعنی رد و بدل کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ وَإِذَا اور جب لَقُوا الَّذِينَ ملتے ہیں ان لوگوں سے آمنو جو ایمان لائے قالو کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا خلا اور جب اکیلے ہوتے ہیں بعض ان کا الی بعضٍ بعضهم الی بعضٍ یعنی بعض ان کا طرف بعض کی قالو کہتے ہیں اتحدثونہم کیا بیان کر ڈالتے ہو ان سے بما فتح اللہ جو کھولا اللہ نے علیکم اوپر تمہارے لیحاجوکم بہ تاکہ وہ حجت کریں تم پر بہ ساتھ اس کے عند ربکم نزدیک رب تمہارے کے افلا تعقلون تم کیوں نہیں عقل کرتے۔ اور جب وہ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لائے تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اور جب ان میں سے بعض کی طرف اکیلا ہوتا ہے تو کہتے ہیں ہم تو انہیں وہ باتیں بتاتے ہیں جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں تاکہ وہ ان کے ساتھ تمہارے رب کے پاس تم سے جھگڑا کریں، تو کیا تم نہیں سمجھتے؟ یعنی یہود کی جو اخلاقی پستی اور اللہ تعالیٰ سے بے خوفی کا یہ عالم تھا کہ ان میں سے بعض لوگ جب مسلمانوں سے ملتے تو اپنے ایمان کا دعویٰ کرتے اور از راہ نفاق یا خوشامد ان سے ان علامتوں اور پشین گوئیوں کا تذکرہ بھی کرتے تھے جو تورات اور ان کی دوسری کتابوں میں نبی آخر الزماں کے متعلق موجود تھیں، لیکن جب وہ آپس میں ملتے تو ایک دوسرے کو ملامت کرتے کہ تم ان مسلمانوں کو وہ باتیں کیوں بتاتے ہو جو اللہ نے صرف تمہیں کو بتائی ہیں؟ کیا تم نہیں سمجھتے کہ یہ مسلمان آخرت میں اللہ کے پاس تمہاری اپنی دی ہوئی معلومات کی بنا پر تم پر حجت کریں گے اور جھگڑیں گے کہ تم نبی آخری الزماں کو جاننے کے اور پہچان لینے کے باوجود ان پر ایمان نہیں لائے؟ اولا یعلمون کیا نہیں جانتے ان اللہ بے شک اللہ یعلم جانتا ہے ما یسرون جو وہ چھپاتے ہیں وما یعلنون اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ ان یہود علماء کا یہ خیال تھا کہ بس مسلمانوں کے بتانے سے ہی اللہ تعالیٰ کو قیامت کے دن اس حقیقت کا پتہ چلے گا، ورنہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے متعلق ان کی معرفت اتنی کمزور ہے کہ انہیں یہ بھی یقین نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی کھلی اور چھپی سب باتوں کو خوب جاننے والا ہے، اور ان باتوں کو بھی جو اب اپنے ساتھی یہودیوں سے کر رہے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔